नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज छठा पारा हम लोग शुरू कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व काना अल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं बुराई के साथ आवाज बुलंद करने को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता मगर मजलूम को इजाजत है और अल्लाह ताला खूब सुनता और जानता है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा अल्लाह ताला हमारी एथिक्स इंप्रूव करना चाह रहे हैं और अल्लाह ताला बता रहे हैं और शरीयत एक ताकीद करी है कि किसी के अंदर बुराई देखो तो इसका चर्चा ना करो बल्कि तन्हाई में इसको समझाओ कि ये चीज बड़ी एक इम्पोर्टेंट एक सबक है जो अल्लाह ताला यहाँ पे छठे पारे के शुरू में ही अल्लाह ताला दे रहे हैं। यहाँ से मुसलमानों को नहायत बुलंद दर्जे की अखलाकी तालीम दी जा रही है क्योंकि यहूद मुशरकीन और मुनाफिकीन मुसलमानों को इस्लाम की राह से रोकने के लिए जुल्म और सितम कर रहे थे और अल्लाह ताला ने किसी किस्म की बुराई का बदला लेने के लिए किसी के ऐब को जाहिर करने, बदगोई करने या गीबत करने को पसंद नहीं फरमाया। हाँ, अगर कोई किसी पे जुल्म करे तो उसका जुल्म बयान करने की इजाजत है। तो यहाँ गीबत जैसी बुराई की हकीकत समझ लेनी चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में गीबत ये है कि किसी के खिलाफ उसकी गैर मौजूदगी में कोई ऐब जो वाकई इसमें हो बयान करना। अगर वो ऐब इसमें ना हो तो ये झूठा इल्जाम बुहतान है और ये फेल हर हाल में हराम है। अब इस हुर्मत से एग्जेम्प्टेड सिर्फ वो बातें जिनकी शरीयत में जैसे हम देख लेते हैं कि जो जायज सूरतें हैं। नंबर एक, जालिम के खिलाफ मजलूम के हक में शिकायत करना हर उस शख्स के पास जो इसका मदावा कर सकता है। मतलब अगर आपको एक प्रॉब्लम हो रही है और आप हर जगह आप फोन पे लगे हुए हैं और बात वायरल कर रहे हो उसने मेरे साथ ये जुल्म किया, नहीं, जो बंदा उस जुल्म के मुतालिक आपका मदावा या आपकी हेल्प कर सकता है वो सिर्फ आपने उसको बताना है। नंबर दो, इस्लाह की नीयत से किसी फर्द या ग्रोह की बुराइयों का जिक्र ऐसे लोगों के सामने करना कि वो इसकी इस्लाह पे कादिर हो। जैसे किसी हाकम की शिकायत उसके मतलब इस तरह कुछ करना कि यहाँ पे ये चीजें चल रही हैं। नंबर तीन, कहीं किसी से फतवा लेने के लिए मुफ्ती के सामने कोई वाकया बयान करना तो वहां पे आप बयान कर सकते हैं। नंबर चार, लोगों को किसी शख्स या ग्रोह के शर से बचाने के लिए या शादी के सिलसिले में सही मशवरा या किसी पड़ोस में मकान लेने या किसी से शराकत का मामला करने के लिए, तो इसमें आप ऐब वगैरह अगर आपको कुछ किसी के नजर आते हैं तो वो आप बता सकते हैं। पांचवी बात जो एग्जेम्प्टेड है कि ऐसे अदारों या हुकूमत के खिलाफ अलल अलान तनकीद करना जो फहाशी फैला रहे हैं, जो नफाक फैला रहे हैं और अल्लाह की मखलूक के साथ जुल्म हो रहा है, उनको फितनों में मुब्तला कर रहे हैं। इन सूरतों के अलावा सवाए पीठ पीछे किसी की बदगोई करना हराम है। अगर ये बदगोई सच्ची है तो गीबत है, अगर झूठी है तो बहतान है और दो अफराद को लड़ाने के लिए है तो ये चुगली आती है। तो इस्लामी माशरे में हर मुसलमान पे लाजिम है कि अगर इसके सामने किसी पर झूठी तोहमत लगाई जा रही हो या गीबत की जा रही हो तो वो उस वक्त उसी वक्त टोके और इसकी तरदीद करे। बहरहाल इसमें बहुत ज्यादा अदब है जी। अच्छा, इस सिलसिले में एक दफा एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने कहा कि मुझे मेरा पड़ोसी ईजा देता है, तो आपने इसे फरमाया कि तुम अपना सामान निकाल के बाहर सामने में रास्ते में रख दो। इसने ऐसे किया, चुनाच जो भी उसे गुजरता तो वो बताता कि पड़ोसी के जालिमाना रवैये की वजाहत करता। तो फिर जिसपे लोग लानत मलामत करते, जब पड़ोसी ने सूरत हाल देखी उसने माजरत कर ली और आइंदा के लिए उसे नुकसान ना पहुंचाने का फैसला कर लिया और फिर उसने अपना सामान अंदर रख लिया। फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये भी अदब आता है कि कोई शख्स किसी के साथ जुल्म या बुराई का इर्तिकाब करे तो शरीयत ने उस हद तक बदला लेने की इजाजत दी है जिसका जितना उसके ऊपर जुल्म हुआ है। हदीस का एक मफहूम है कि आपस में गाली गलोच करने वाले दो शख्स जो कुछ कहें इसका गुनाह पहल करने वाले पे है, बशर्ते के मजलूम यानी कि जिसे पहले गाली दी गई उसने जवाब में गाली दी ना ज्यादती ना करे, लेकिन बदला लेने की इजाजत के साथ साथ माफी और दरगुजर को भी पसंद फरमाया गया है। सूरह शोरा में है कि बुराई का बदला उसी की मसल बुराई है, मगर जो दरगुजर कर इस्लाह करे तो इसका अजर अल्लाह के जिम्मे है।
اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ کرتے ہیں. تو یہاں پہ بہت سے اس میں سبق ہیں. آج جو چھٹے پارہ جو ہمارا شروع ہوا ہے، آیت نمبر پارہ نمبر 6 آیت نمبر 149. اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو، پس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی دینے والا اور پوری قدرت والا ہے. یعنی کہ نیکی کو ظاہر کرنا یا چھپانا یہ آدمی کے اختیار میں ہے، چونکہ اظہار سے دوسروں کو ترغیب ہوتی ہے اور چھپانے سے اپنے اندر ریاکاری پیدا نہ ہوگی، اور برائی کو معاف کرنا بہترین عمل ہے. یہ اگر کوئی ہمیں گالی دیتا ہے تو جی ہم اس کو سہتے رہیں چپ کر کے کہ دیکھیں دیکھ جی، دو اور دو اور دو اور دو. دیکھیں جی ابھی یہ تو ایسے ہے نا کہ اٹ ڈیپینڈس آن ریلیشنز، کہ اگر ظاہر ہے اگر آپ کے بڑے، آپ کے والدین آپ کو ڈانٹ رہے ہیں، وہ آپ کا ادب کا تقاضا ہے کہ آپ سنیں گے، ٹھیک ہے. بالکل اسی بالکل. طرح اگر آپ کا شوہر یا کوئی اور ایسا کرے تو وہ بھی ایک لمٹ تک عورتوں کو، جس طرح اللہ نے کہا ہے کہ انہوں نے سننا ہی ہے. لیکن ہاں اگر جی اسی طرح اگر کوئی لیکن اس کے علاوہ اور بھی اگر آپ کو کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے یا کر رہا ہے، اس کے جی بڑا خوبصورت مجھے ایک واقعہ مجھے اللہ کے رسول کا ہی ایسے کچھ ذہن میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کے حضرت ابو بکر صدیق کو کچھ برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے تھے اور مسکرا رہے تھے. تو حضرت وہ کچھ زیادہ ہی بدتمیزی کرنے پہ اتر آیا، تو حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ کھڑے ہوئے کہ میں اس کو کچھ جواب دوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فوراً چل پڑے. تو حضرت ابو بکر صدیق جنہوں نے بھی صرف کھڑے ہوئے تھے اور جواب نہیں بھی دیا تھا، وہ فوراً اللہ کے رسول کے پیچھے بھاگے. انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ جب وہ شخص مجھے برا بھلا کر رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے، اور جب میں جواب دینے کے لیے کھڑا ہوں تو آپ یہاں سے چل پڑے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ شخص تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا اور تم صبر کر رہے تھے تو تمہاری جگہ فرشتے جواب دے رہے تھے، اور جب تم کھڑے ہوئے اس کو جواب دینے کے لیے تو فرشتے چلے گئے اور اس کی جگہ شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان ہو تو میں وہاں رک نہیں سکتا. تو یہ ایک ہم سب کے سوالوں کا جواب بہت ہے اچھی کہ ہم بہت برائی کو اچھی. کتنی دیر تک برداشت کریں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں ہم سے اچھے نہیں کہ فرشتے جواب دے رہے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے. بالکل تو ماشاء اللہ. جی بس یہ ایسی ہی ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے ہماری ہر ایفرٹ کو، اور ہر قدم ہمارا قرآن اور سنت سے ریلیٹڈ ہو. جی نیکسٹ ہے جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعد نبیوں پہ تو ہمارا ایمان ہے اور بات پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کو اور اس کے بین کوئی راہ نکال دیں، یقین مانو یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت امیز سزا تیار کر رکھی ہے. اور جو لوگ اللہ پر اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ ہیں جنہیں اللہ ان کے پورے ثواب دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے. آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بھی بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دے. بس ان کے اس ظلم کے باعث ان پہ کڑاکے کی بجلی آ پڑی. پھر باوجود ہے کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی، انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ اور سری دلیل عنایت فرمائی. ان کا کال لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پہ طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا، اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا. ہم نے اس سے سخت قول اور قرار لیے. اب یہ ایکچولی بہت واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ابھی تک یہیں پہ ان کی بات چل رہی ہے کہ جب وہ کوہ طور پہ گئے تھے اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ سردار تھے، انہوں نے کہا تھا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد بڑی بڑی بنی یہ جو تھے، انہوں نے بہت سے مطالبات کیے تھے، اور بہت سے مطالبات اللہ تعالیٰ نے ان کے پورے بھی کیے تھے، اور اس کے باوجود بھی یہ تھے نافرمانی سے باز نہیں آتی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر نہیں مانو گے تو میں تمہارے سر کے اوپر پہاڑ کھڑا کر دوں گا، تو وہ اگر فرما برداری نہیں کی. اور پھر مزید سب کا واقعہ تھا. پھر انہوں نے کہا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے جانا، لیکن انہوں نے ہر چیز کا جو تھا نا اس کا
انہوں نے نافرمانی اور اس کو مذاق بنا لیا تھا۔ آیت نمبر 155 یہ سزا تھی بسبب ان کے عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کہ نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پہ غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کی کفر کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اس لیے قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں۔ مطلب ان کا مطالبہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے اور تختیوں پہ لکھی ہوئی تورات لے کر آئے تھے، اسی طرح آپ بھی آسمان پہ جائیں اور لکھا ہوا قرآن مجید لے کر آ جائیں۔ اور اس پہ ساتھ یہ جو ہے مہر لگانا، آپ بتائیں مہر لگانا کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک سٹیمپ لگ جانا۔ جب ایک انسان مسلسل نافرمانیاں کرتا رہے اور اللہ کی بات نہ مانے تو کہتے ہیں کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، مہر لگ جاتی ہے، اس کے اندر اڈاپٹیبلٹی، اس کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں آتی کہ وہ حق بات کو سن سکے اور اپنا عمل چینج کر سکے۔ اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پہ بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث، آیت نمبر 157، اب انہوں نے بہتان کیا باندھا تھا؟ اس سے مراد یوسف نجار کے ساتھ نعوذ باللہ حضرت مریم کے ساتھ انہوں نے غلط نریٹ کیا تھا۔ تو بہرحال اللہ معاف کرے، اور یوں کہنے کے بعد کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پہ چڑھا دیا، بلکہ ان کے لیے وہی صورت بنا دی۔ یقین جانو کہ عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں اور انہیں اس کا کوئی یقینی بجز تخمینی باتوں پہ عمل کرنے کے اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ جو کرسچینٹی سے بھی آپ پوچھیں نا تو ان کے بھی آگے بہت سے جس کو کہتے ہیں نا فرقے بنے ہوئے ہیں، ایک پروٹیسٹنٹس ہیں، ایک کیتھولکس ہیں، کچھ آرتھوڈاکس ہیں، اور ان سب کی ایک ڈیفرنٹ رائے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایکچولی ہوا کیا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کو ہوا کہ ان کو سولی پہ چڑھایا جائے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں کی سازش کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے حواریوں، جن کی تعداد کہتے ہیں اسکالرز کہتے ہیں 12 یا 17 تھی، ان کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شکل و صورت میری جیسی بنا دی جائے۔ تو ایک نوجوان اس کے لیے تیار ہو گیا، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ یعنی کہ یہ ایک نہیں بہت سی روایات ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی تھی، جو شکایت لگائی تھی، وہ اسی کی شکل شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی تھی۔ بہرحال ان تمام باتوں سے بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا تھا زندہ جسم کے ساتھ۔ اور یہاں پہ اپنے کرسچینٹی کے بھی بہت سے فرقے ہیں جو جن کی ڈفرنٹ رائے، یعنی کہ کرسچینٹی بھی کسی ایک بات پہ بھی متفق نہیں ہے۔ اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔ آیت نمبر 159، اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ صحیح احادیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک دن آئے گا کہ تم میں ابن مریم عادل بن کر نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی سے قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی کہ صدقہ خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، یہ بخاری کے حدیث میں سے آتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ ہیں اور وہ قیامت کے قریب دنیا میں ان کا نزول ہوگا، دجال اور تمام ادیان کا خاتمہ کریں گے اور اسلام کو غالب فرمائیں گے، اور یاجوج ماجوج کا جو خروج ہے وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی دعا کی برکت سے اس فتنے کا خاتمہ ہوگا، جو میں احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے ان احادیث میں آپ کے نزول کی صفت اور جگہ کا بیان ہے کہ آپ دمشق منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی، اور یہ کچھ اس طرح سے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے۔ آیت نمبر 160، جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں ہم نے ان پر حرام کر دی، اور ان کے ظلم کے باعث اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث
اور سود جسے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث، اور لوگوں کا مال ناحق مہر کھانے کے باعث، اور اس میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھے ہیں۔ لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو آپ کی طرف اتارا گیا، جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بہت اجر عطا فرمائیں گے۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں پر، اور عیسیٰ علیہ السلام اور یوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ کلام کیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ خاص صفت ہے جو ان کو تمام انبیاء سے ممتاز کرتی ہے۔ اور امام ابن کثیر نے اس صفت کا صفت ہم کلامی میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک کیا ہے۔ آیت نمبر 165، ہم نے انہیں رسول بنایا ہے خوشخبریاں سنانے والا اور آگاہ کرنے والا، تاکہ لوگوں کو کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پہ رہ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور با حکمت ہے۔ جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اور اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، اور اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بطور ایک گواہ کافی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی راہ سے اور اوروں کو روکا، وہ یقیناً گمراہی میں ہیں اور میں دور نکل گئے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا بس جز جہنم کی راہ کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کے رسول آ گیا، بس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین پہ ہے، اور اللہ دانا اور ہے اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 171، یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جو زمین اور آسمان میں ہے، تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 8 ہے، اگر تم اور روئے زمین پہ بسنے والے سب کے سب کفر کا راستہ اختیار کر لیں تو اللہ کو کیا بگاڑیں گے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ اور تعریف کیا گیا ہے۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، تو اس سے میری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہارے اول اور آخر انس اور جنس اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ نافرمان ہو، تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو، اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں، تو اس سے میرے خزانے میں اتنی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی حدیث کو اور اسی آیت کو وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، بہت سے لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو واسع رزق کے حلال عطا فرما دے، اور جو لوگ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت، زندگی اور کامل شفا عطا فرما دے۔ جو لوگ اولاد کے خواہش مند ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت، تندرستی والی صالحہ اولاد سے نواز دے، اور جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو باحیا، با کردار اور با پردہ رکھ۔ اور آج کل بڑے مجھے آتی ہیں ریکویسٹ بھی کہ ہمارے بچوں کے پیپرز ہیں، تو اللہ تعالیٰ جن بچوں کے، ہم سب کے جن کے پیپرز ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دیں، ان کو جو ان کے ایمز ہیں، جو ایڈمیشن جہاں کرانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین طریقے سے ان کا ایڈمیشن ہو جائے ان کے میرٹ پہ۔ آیت نمبر 171، اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، اللہ پہ بجز حق کے اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے حکم ہیں جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہیں، اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو، اور نہ کہو کہ اللہ تین ہے، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتری ہے، اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اس کے لیے ہی ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے، کام بنانے والا ہے۔ تو یہاں پہ کلیئر کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے بندے تھے، لیکن یہ جو مسکنسپشنز آ جاتی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیلز ہم تفسیر کی کلاس میں کریں گے تو آپ کو اور پتہ چل جائے گا۔ اور کلمت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کن سے باپ کے بغیر ان کی تخلیق ہوئی،
اور یہ لفظ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے حضرت مریم تک پہنچا، اور روح اللہ کا مطلب ہے کہ وہ پھونک ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونکی تھی، اور جسے اللہ تعالیٰ تو اور اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نوازا تھا۔ آیت نمبر 172، مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی تنگوار، تکبر اور انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، نہ مقرب فرشتوں کو۔ اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے، تکبر اور انکار کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے، ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا، اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا۔ اور جن لوگوں نے تنگ و آر اور سرکشی کی اور انکار کیا، انہیں المناک عذاب دے گا، اور اپنے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی حمایتی دوست اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آل پہنچی، ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا۔ بس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو عنقریب اپنی رحمت میں فضل میں لے لے گا، اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا۔ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد، یہ کلالہ کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے، کلالہ کہتے ہیں کہ جس کا نہ باپ ہو، یعنی کہ ایسے مرنے والے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ ہو نہ بیٹا ہو۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو، تو اس کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ بس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا۔ اگر کسی شخص اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو مرد کے لیے حصے ہیں مثل 2 عورتوں کے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرماتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ وراثت کے قانون اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ ہماری سورہ مائدہ شروع ہو جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو، عہد و پیمان۔ اس صورت سے قرآن کی دوسری منزل شروع ہو جاتی ہے۔ پہلی منزل سورہ نساء پہ ختم ہوتی ہے۔ یہ صورت مدینہ میں وقفے وقفے سے نازل ہوئی، اور یہ آخری صورت ہے کہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسکالرز کہتے ہیں کوئی اور صورت نازل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو تکمیل دین کی جو آیت اتری تھی وہ اسی صورت میں سے تھی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ عقود عقد کی جمع ہے، اور اس کے معنی گرہ لگانے کے ہیں، اور اس کا استعمال کسی چیز میں گرہ لگانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں اس سے مراد ہے احکام الہی، جن کا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مکلف ٹھہرایا تھا، اور عہد و پیمان اور معاملات بھی ہیں جو انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں، بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ جو تھے ہم نے پہلے بھی پڑھے، لیکن یہاں بھی ہم نے پڑھ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال جو تھا وہ کلیئر کٹ یہاں پہ بتا دیا ہوا ہے، اور حالت احرام میں شکار جو ہے وہ آپ کے اوپر حلال نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی نشانوں کی بے حرمتی نہ کرو، نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبہ کو جا رہے ہو، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کی قصد سے اپنے رب تعالیٰ کے فضل، اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں۔ ہاں، جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے تم حد سے گزر جاؤ۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو، اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب یہ وہ ایک اصول بتایا جا رہا ہے جو ہماری مسلمان کی ڈیفینیشن میں ہے کہ ہم نے نیکی میں ایک دوسرے کی سپورٹ کرنا ہے، اور زیادتی میں، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی سپورٹ نہیں کرنی ہے۔ آیت نمبر 22، تم میں حرام کیا گیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت جس پہ اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، جو گلا گھٹنے سے مرا ہو اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، جو اونچی جگہ سے گر کے مرا ہو اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں، اور جو آستانوں پہ ذبح کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ کرے کے تیروں کے ذریعے سے فال گیری کرو، یہ سب بدترین گناہ ہیں۔ آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، خبردار تم ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرتے رہنا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پہ اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ پس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے، بشرطے کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔
اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا کہ حرام چیزیں ہیں، مردار، خنزیر، گو، یہ ہم نے پہلے بھی کل کے لیکچر میں تمام چیزیں ہم نے پڑھی تھی، تو یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اور ذبح کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر تیز دھارے سے جو آپ کا حلال جانور ہے اس کا گلا اس طرح کاٹا جائے کہ رگیں کٹ جائیں۔ اور ذبح کے علاوہ نہر بھی مشروع ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے جانور کے لیے چھری ماری جائے، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے جسے نرخرے اور خون کی خاص رگیں کاٹ دی جاتی ہیں اور سارا خون بہہ جاتا ہے۔ تو یہ ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل یہ بتایا کہ ایک سم ٹائم جیسے اللہ معاف کرے کل بہت شدید زلزلہ آیا تھا، اللہ تعالیٰ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہی سے عافیت مانگتے ہیں۔ تو اب جیسے کوئی زلزلہ آ جاتا ہے یا کوئی اور کچھ اور پرابلم آ جاتی ہے، کہیں بندہ کوئی پھنس جاتا ہے اور کہیں ایسی جگہ پہ وہ ہو جاتا ہے کہ وہ نکالا نہیں جا رہا، اور اس ٹائم پہ انسان ایک بالکل موت کے منہ پر ہے، اور اس ٹائم پہ اگر کوئی مردار چیز، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنی اجازت ہے یعنی کہ 1 گھونٹ 2 گھونٹ کہ جس سے آپ کی زندگی جو ہے سروائیول ممکن ہو جائے، تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا ایگزامشن اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی۔ اور آپ نے خود جس کو کہتے ہیں کرائٹیریا دیکھنا ہے کہ واقعی کہ میں واقعی حالات ایسے ہیں تو ہی میں یہ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی چیز ہے میں اتنا ٹیسٹ کر سکتا ہوں جتنی میری زندگی بچ جائے۔ اچھا، یہاں پہ ان کا تیروں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ جیسے ہم بھی آج کل نہیں، جیسے وہ کہتے ہیں وہ طوطے کو رکھ کر بٹھا دیتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی قسمت کا حال، تو انہوں نے بھی 3 قسم کے تیر بنا رکھے تھے، اس ایک میں تھا افل کر، دوسرے میں تھا نفعل نہ کر، اور تیسرے میں کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا۔ تو اگر افل والا تیر نکلتا تھا وہ کام کر لیا جاتا تھا، لا تفل والا نکلتا تھا تو کام نہیں کرتے تھے، اور تیسرا تیر نکل آتا تھا تو پھر دوبارہ فال نکالتے تھے۔ تو اور اسی لیے نہیں کہ یہ جو قسمت، تیروں سے قسمت طلب کرتے ہیں، تو یہ بھی چیز جو ہے ناپسندیدہ ہے، حرام ہے۔ آیت نمبر 14 آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال، آپ کہہ دیجئے تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھار رکھا ہی نہیں کہ جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو، جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، بس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اس سے کھا لو، اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کر لی، بس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اس سے کھا لو اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقینا اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ ایکچولی اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے سدھائے ہوئے جانوروں کا شکار کیا ہوا جانور 2 شرطوں کے ساتھ حلال ہے۔ ایک یہ کہ اسے شکار کے لیے چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لی جائے، دوسرا یہ کہ شکاری جانور شکار کر کے اپنے مالک کے لیے رکھ چھوڑے اور اس کا انتظار کرے، خود نہ کھائے، حتیٰ کہ اگر اسے مار بھی ڈالا ہو تو تب بھی وہ مقتول شدہ جانور جو ہے حلال ہوگا، بشرطے کہ اس کے شکار میں سدھائے اور چھوڑے ہوئے جانور کے علاوہ کسی اور جانور نے شرکت نہ کی ہوئی ہو۔ آیت نمبر 5 کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا ذبی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبی ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ علانیہ زنا کاری یا پوشیدہ کاری کرو۔ یہ پھر دوبارہ لفظ آ رہا ہے واللہ متاخذی اخدان، منقرین ایمان کے اعمال ضائع اور عقارت ہیں، آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تو نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھ کو کونیوں سمیت دھو لیا سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو، یہ وضو کا سارا بیان ہے، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آئے یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پہ مل لو، اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ تو یہاں پہ ایک وضو کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، اور وضو میرے خیال سے ہم سبھی کو ہی پتا ہوگا، بس اس میں بات یہ ہے کہ جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ایک مسلسل آپ نے وضو کرنا ہے، آپ کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، اور ہر عضو کو آپ نے 3 دفعہ دھونا ہے۔ اور یہ جو تیمم کا جو حکم ہے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا سورہ نساء میں آیت نمبر 43 میں، اور صحیح بخاری میں اس کی شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سفر میں بیدا کے مقام پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہاں رکنا پڑا یا رکے رہنا پڑا۔ صبح کی نماز کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہ تھا اور تلاش میں پانی دستیاب ہی نہ ہوا، اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں تیمم کی اجازت دی گئی۔
حضرت اسید بن حزیر نے یہ آیت سن کے کہا کہ اے آل ابی بکر، تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرمائی، اور یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، یعنی کہ یہ تم لوگوں کے لیے سراپا رحمت ہی ہو۔ تو حضرت عائشہ کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ تیمم کا جو تھا رخصت جو تھی وہ آ گئی تھی، اور وہ کل بھی ہم نے ڈسکس کی تھی کہ تیمم غسل اور وضو کا قائم مقام ہوتا ہے، اور ایک ہی دفعہ اپنے ہاتھوں کو اور اپنے منہ کو ایک ہی دفعہ اپنے ہاتھوں کو اور منہ کو ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے پاک مٹی سے۔ آیت نمبر 62، تم پر اللہ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اس کی صحت کو جس کا تم سے معاہدہ ہوا تھا جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور مانا، سمعنا وعطانا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پہ قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل میں آمادہ نہ کرے، عدل کیا کرو، پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کریں ان کے لیے وسیع مغفرت، بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہمارے احکام کو جھٹلایا، اور وہ دوزخی ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو، جبکہ ایک قوم نے تم پہ دست درازی کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے عطیہ دیا، تو میری والدہ نے کہا اس عطیے پہ آپ جب تک اللہ کے رسول کو گواہ نہیں بنائیں گے میں راضی نہیں ہوں گی۔ چنانچہ میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اسی طرح کا عطیہ دیا ہے؟ تو انہوں نے نفی میں جواب دیا، تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان میں انصاف کرو، اور فرمایا کہ میں ظلم پہ گواہ نہیں بنوں گا۔ یعنی کہ جو چیز یہاں پہ ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اگر آپ اولاد کے لیے کوئی چیز لے کر آئیں تو سب کے لیے برابر لے کر آئیں۔ یعنی کہ ہمیں سم ٹائمز ہوتا ہے کوئی بچے اپنی فرما برداری کی وجہ سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ برابری کا اصول اللہ کے رسول نے بتایا۔ اور ایک جو ہے یہ جو ایک یہاں میں نے بھی پڑھی آیت نمبر اس کے جو شروع میں تھا 12 میں کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے پہنچنے سے روک دیا، تو اس کی شان نزول کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ اس عرابی کا واقعہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپسی پہ ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی، تو اس عرابی نے تلوار پکڑ کے آپ پہ سونتی اور کہنے لگا اے محمد آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اور آپ نے بھلا تعامل فرمایا اللہ، یعنی کہ اللہ بچائے گا، یہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اور کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ کعب بن اشرف اس کے ساتھیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب کے خلاف جب آپ وہاں تشریف فرما تھے دھوکے اور فریب پہنچانے کی سازش کی، اور جسے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور بعض اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مسلمانوں کے ہاتھوں غلط فہمی سے 2 آمری شخص قتل ہو گئے، اور ان کی دیت کی ادائیگی میں یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر سے حسب معاہدہ جو تعاون لینا تھا، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا سمیت وہاں تشریف لے گئے اور دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، انہوں نے یہ سازش تیار کی کہ اوپر سے چکی کا پتھر آپ پر پھینک دیا جائے گا، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی انفارم مطلع کر دیا۔ اور بہرحال یہ اس آیت کے نزول کے کئی اسباب ہیں۔ آیت نمبر 12، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا کہ انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ سے بھٹک گیا۔ پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت نازل فرمائی، ان کے دل سخت کر دیے اور وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں، تحریف کر دیتے تھے، چینج کر دیتے تھے، اور جو کچھ نصیحتیں نہیں کی گئی ان کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے۔ ان کی ایک نہ ایک خیانت میں تجھے اطلاع ملتی ہی رہے گی، ہاں تھوڑی سی ایسے بھی ہیں، بس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہے، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا۔ انہیں نصیحت کی گئی کہ جو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض و عداوت ڈال دی جو تا قیامت رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں عنقریب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دے گا۔ اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکا ہے
جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی باکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہے ہیں جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ اب یہاں پہ جو یہودیوں کو کہا جا رہا ہے، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو یہودی تھے، جو مسلمان ہوئے تھے، اور ان میں اسکالرس کہتے ہیں کہ مور اور لیس یہ 10 لوگ تھے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو تھے حواری جو تھے، ان کے بارے میں بھی آتا ہے یہ 12 سے لے کے شاید 17 تک یہ اسکالرس کہتے ہیں کہ شاید یہ لوگ تھے۔ اور نور اور کتاب بے مبین دونوں سے مراد قرآن مجید ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو رضائے رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے، اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نور نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، اور راست کی طرف ان کی راہبری کرتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم اور اس کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پہ کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمان زمین اور دونوں کے درمیان کا کل ملک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے دوست ہیں۔ آپ کہہ دیجئے پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ زمین اور آسمان ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ بار بار یہ ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی یہ تمام چیزیں کس کی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، اہل کتاب بالیقین ہمارے رسول تمہارے پر رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا، جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے، ہمارے پاس تو کوئی بھلائی برائی سنانے والا آیا ہی نہیں، بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگے کرنے والا آ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنایا اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دیا، اور اپنے پشت کے بل روگرداری نہ کرو اور کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں گے ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے۔ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم بخوبی چلے جائیں گے۔ ایکچولی بیشتر انبیاء کا جو سلسلہ تھا وہ بنی اسرائیل ہی سے تھا، جن کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ختم ہوا، اور آخری پیغمبر جو تھے بنی اسماعیل میں سے ہوئے، یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے سورہ آل عمران میں ہے کہ تم بہترین امت ہو جسے نوع انسانی کے لیے بنایا گیا، اور ساتھ امت محمدیہ کی جو خاص بتائی گئی بات کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ سب تھا۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرے پاس زندگی رہی تو پھر میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی، آج سر بھی میرا تھوڑا سا گھوما ہوا ہے۔ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ تھا وہ یہی تھا کہ ان کی قوم جو تھی، آپ کو پتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی سلیکٹ کیا تو ان کے پاس 2 ٹارگٹس دیے گئے۔ ایک تو یہ کہ فرعون ایک ظالم بادشاہ ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دو، اور دوسرا اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے، ان کو غلامی سے نجات دو۔ تو یہ 2 ٹارگٹس لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اور اس میں الحمدللہ اپنی قوم کو نکال کے، آپ نے پورا واقعہ سنا ہوگا کس طرح سمندر کو کراس کیا، سمندر کراس کر کے بھی وہ بہت دیر ایک اس میں صحرا میں رہے۔ تو یہاں پہ ایک غلامی کا ان کے اندر ایک سٹیمپ سی لگ گئی تھی۔ تو یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ میدان طیہ کہلاتا ہے، جس میں 40 سال تک یہ قوم اپنی نافرمانی اور جہاد سے اعراض کی وجہ سے سرگردہ رہی، اور اس میدان میں باوجود ان پہ من و سلوہ کا نزول ہوا، جس سے اکتا کے انہوں نے پیغمبر سے کہا، یہ مطلب ایک کوئی بات ہے کہ پراپر ایک لمبا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک فاتح قوم کو انٹروڈکشن لینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ہاں تم ایسا کرو کہ یہ اس جگہ پہ انٹر ہو، لیکن عاجزی کے ساتھ انٹر ہونا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ تو انہوں نے وہاں پہ کہا کہ موسیٰ وہاں پہ تو بڑے زور آور اور سرکش لوگ ہیں، ہم تو وہاں بالکل نہیں جا سکتے۔ اب اس کے بعد آگے آتا ہے 23 آیت میں کہ 2 شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جن پہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے پہ قدم رکھتے یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ ہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اب قوم موسیٰ میں سے صرف یہی
دو شخص صحیح معنوں میں ایماندار نکلے جنہیں اللہ تعالیٰ کی مدد پہ یقین تھا. انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم ہمت نہ ہارو، دیکھو اللہ پہ ایمان رکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے. قوم نے جواب دیا، اے موسیٰ جب تک وہ وہاں ہیں تو ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے کہ تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھڑ لو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. نعوذ باللہ. اب آپ ان کی سستی کی حالات دیکھیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو نہیں لڑیں گے، آپ اور آپ کا رب جا کے وہاں پہ لڑ لیں. آیت نمبر 25. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، الہی مجھے تو بجز اپنے اور اپنے بھائی کے کسی اور پہ کوئی اختیار نہیں، بس تو ہم میں سے ان نافرمانوں میں جدائی کر دے. تو یہاں پہ انہوں نے برات کا اظہار کیا کہ میں ان قوم کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتا، اپنی بے بسی کا اظہار کیا. آیت نمبر 26. ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگردہ رہے پھرتے رہیں گے، اس لیے کہ تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا. اس پہ ہے کہ یہ میدان طیہ کا علاقہ ہے اور 40 سال تک یہ قوم اپنی نافرمانی اور جہاد سے اعراض کی وجہ سے یہاں پہ جو تھی سرگردہ رہی. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بادلوں کا سایہ، من و سلوہ، بے انتہا اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا، لیکن یہ پھر اپنی نافرمانی سے باز نہیں آتے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر لاٹھی مار کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے بھی جاری کر دیے اور بے انتہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہ انعامات کیے. اور 40 سال کے بعد ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ یہ بیت المقدس کے اندر داخل ہو سکے. نیکسٹ آیت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو. اب یہ کھرا کھرا حال تھا. یہ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان کی شاید 120 اولادیں تھی جو اسکالرز بتاتے ہیں. تو ان کے 2 بیٹے تھے حابیل، ان میں سے 2 بیٹے تھے جن کا واقعہ ہم بتا رہے ہیں، حابیل اور قابیل. اب اس کو اگر بالکل ایوولوشن آف آپ کا ہیومن کی اگر ہم بات کریں کہ انسانی بقا یا انسان کیسے شروع ہوا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کی پسلی سے ایک دن حضرت حوا کو بنایا. اور جب ان کو بنا لیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمتوں سے نوازا. اب اس وقت پاپولیشن انکریز کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ان کے لیے سیٹ پیٹرن رول رکھا کہ 1 سال کے جو بچے ہیں وہ اگلے سال کے یا وہ پچھلے سال کے جو ہیں ان بچوں کے ساتھ ان کی شادی جائز اس وقت قرار دی. اب تو حرام ہے، بہن بھائیوں میں شادی حرام ہے، لیکن اس وقت یہ ہوا کہ حابیل اور جو قابیل تھے جو قابیل کو حابیل کی بہن سے شادی کرنی تھی اور حابیل کو قابیل کی بہن سے شادی کرنی تھی. اب ہوا یہ کہ حابیل کو اپنی بہن جو تھی قابیل کو اپنی بہن پسند آ گئی اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی. تو اس وقت کے اصول کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابیل چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بہن کی بجائے اپنی ہی بہن کے ساتھ جو کہ خوبصورت تھی نکاح کرے. حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں بڑا سمجھایا لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی. تو حضرت آدم علیہ السلام دونوں کو بارگاہ الہی میں لے گئے اور اس وقت انہیں قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا گیا. اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ میدان میں قربانی رکھی جاتی تھی، جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی اوپر سے آسمان سے آگ آتی تھی، اس کو کھا جاتی تھی. اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے جب قربانیاں جو پیش کی تو حابیل نے ایک عمدہ دمبے کی قربانی دی اور قابیل نے ایک عام سے مطلب اس کی قربانی دی. اب کیا ہوا کہ آگ آئی، انہوں نے حابیل کی جو تھی قربانی جو تھی اس کو قبول کر لی اور جس پہ قابیل کی نہیں ہوئی تو جس پہ وہ اس کو اور حسد کا شکار ہوا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ پتا چلتا ہے کہ جب آپ نے قربانی کرنی ہے، ایک تو نیت آپ کا، اخلاص آپ کا درست ہو اور بہترین قربانی دیں جو آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے جب اللہ پہ حکم پہ چھوڑ دیا اور پھر جب اللہ نے فیصلہ بھی کر دیا تو پھر اللہ کی بات ماننی ہوتی ہے. تو پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہوگی، دوسرے کی مقبول نہ ہوئی. تو وہ کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، کو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا. میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف رکھتا ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور وہ دوزخیوں میں شامل ہو جا. ظالموں کا یہی بدلہ ہے. میرے گناہ کا مطلب ہے کہ قتل کا وہ گناہ ہے جو مجھے اس وقت ہوتا جب میں تجھے قتل کرتا،
یعنی کہ حدیث میں آتا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ آتا ہے، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا. یعنی کہ جب آپ قتل کرنے آتے ہیں تو دونوں اسی میں ہوتے ہیں کہ میں قتل کر ڈالوں ایک دوسرے کو، یعنی کہ نیتیں ان کی کیا ہوتی ہیں. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اب جس کا وار لگ گیا تو وہ قاتل ہو گیا اور پھر دوسرا مقتول ہو گیا. تو یہ دنیا کا پہلا قتل تھا جو یہاں پہ ہوا تھا، زمین پہ ہوا تھا. اور پھر جب یہ قتل ہو گیا تو اس کے بعد جو تھا جو قابیل تھا وہ بہت دیر تک وہ سٹ پٹاتا رہا کہ میں حدیث میں جیسے کہ آتا ہے کہ جو قتل بھی ظلمن ہوتا ہے قاتل کے ساتھ اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم کے اس پہلے بیٹے پہ ہوگا، کیونکہ یہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا کام کیا تھا. اور امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ قابیل کو حابیل کے قتل ناحق کی سزا دنیا میں فوری طور پہ دے دی گئی تھی. اور حدیث میں آتا ہے کہ اچھا اس میں یہ ہے کہ کیونکہ قتل کا پہلا رواج تھا تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں پھر جتنے بھی قتل ہوں گے اس کا ایک حصہ گناہ کا قابیل کو ملتا جائے گا، کیونکہ یہ انہوں نے گناہ کا ایک رواج، ایک قتل کا جو رواج جو ڈالا تھا. تو بہرحال تو قابیل میں یہ دونوں گناہ جمع ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ان کو بھگتنا پڑے گا. اور پھر آگے چل کے یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ بھائی کو انہوں نے قتل کر دیا تو پھر بڑے وہ افسردہ بھی ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے پہلی دنیا میں ڈیتھ ہوئی تھی. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا میں کروں کیا. تو اس کے لیے پھر آگے قرآن میں چل کے آتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا. ایک کوا مرا ہوا تھا تو پھر دوسرے کوا آیا اور پھر اس نے زمین کھودی اور اس طرح کوے کو دفن کیا اور ان کو طریقہ بتایا کہ اس طرح اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کو اس طرح دفن کیا جاتا ہے. آیت نمبر 30. بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پہ آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، جسے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے. وہ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی کیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا. پھر تو بڑا ہی پشیمان و شرمندہ ہو گیا. اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو، زمین میں فساد مچانے والا ہو، قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا. اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا. اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں کہ اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے. یعنی کہ کلیئر بتایا گیا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور جو کوئی ایک انسان کو بچائے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ اتنا خوبصورت ہمارا دین ہے. تو ہمارے دین میں گنجائش نہیں ہے خودکش حملوں کی، سوسائڈز کی یا اس طرح کی کسی بھی چیز کی. کہ قتل ہمارے مذہب میں، ہمارے کریڈ ہی میں نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب کے اخلاق ہی میں نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی انسان پہ زیادتی بھی کر جائے. قتل تو بہت بڑی بات ہے. نیکسٹ آیت ہے، ان کی سزا جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑے، زمین میں فساد کرتے پھریں، یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے. یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے. ایکچولی یہ جو میں نے ابھی آیت اس کے بعد پڑھی، آیت نمبر 33، اس کی شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ عقل اور عزینہ یعنی کہ دو قبیلوں کے کچھ لوگ مسلمان ہو کے مدینہ آئے اور انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے باہر جہاں صدقے کے اونٹ تھے وہاں بھیج دیا کہ ان کا دودھ وغیرہ پیو تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. چنانچہ چند روز بعد وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کے رکھوالے اور چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہنکا کے لے گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی دوڑا دیے اور جو انہیں اونٹوں سمیت پکڑ لائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پیر مخالف جانب سے کاٹ ڈالے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں بھی پھروائیں، کیونکہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک کیا تھا. پھر انہیں دھوپ میں ڈال دیا حتیٰ کہ وہ وہیں مر گئے. اور صحیح بخاری میں یہ الفاظ بھی آتے کہ انہوں نے چوری بھی کی، قتل بھی کیا اور ایمان لانے کے بعد کفر بھی کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ ہے. جی یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے. اس کا حکم عام ہے، یعنی کہ مسلمان اور کافر دونوں شامل ہے. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے محاربہ کس کو کہتے ہیں. محاربہ کا مطلب ہے کسی منظم اور مسلح جتھے کا اسلامی حکومت کے دائرے میں یا اس کے قریب صحرا وغیرہ میں راہ چلتے قافلوں اور گروہوں پہ حملہ کرنا، قتل کرنا،
ان کی آبرو ریزی کرنا، تو اس کی یہاں پہ 4 سزائیں بتائی گئی ہیں. تو اور امام خلیفہ کو اختیار دیا گیا ہے کہ اس میں سے جو ان کو مناسب لگے وہ والی جو ہے سزا دی جا سکتی ہے. اور جس میں کہتے ہیں کہ اگر محاربین نے قتل اور سلب کیا اور دہشت گردی کی ہے تو انہیں قتل اور سولی کی سزا دی جائے گی. جس نے صرف قتل کیا ہے، مال نہیں لیا، تو اسے قتل کیا جائے گا. جس نے قتل کیا اور مال بھی چھینا تو اس کا ایک دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا. اور جس نے نہ قتل کیا نہ مال لیا، صرف دہشت گردی کی، تو اس کو جلا وطن کر دیا جائے گا. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے، اور یہ سزا کا اختیار اس وقت کے امام کو ہے کہ وہ ان میں سے کون سی چیزیں جو ہے آپ کو کر سکتا ہے. ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا موٹر وے میں، اگر کسی کو یاد ہو تو وہ بھی ایک سارٹ آف کا یہی ہے کہ آپ مسلمان ملک میں، اور یہ دیکھیں یوں لگتا ہے جیسے یہ آیت آج کل کی لیے ہماری اتاری گئی ہے. جی وعلیکم السلام. تو بہرحال یہ اس وقت کے حکمران کو ہے کہ ان میں سے اب دیکھا جائے تو یہ چیزیں ایکچولی ہیپننگ کہتے ہیں، لیکن اگر گرفتار ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیں اور اسلامی حکومت کا اطاعت کا اعلان کر دیں تو پھر انہیں معاف بھی کیا جا سکتا ہے. البتہ گرفتاری کے بعد توبہ سے جرائم معاف، یہ بھی یعنی کہ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی جرائم کی نوعیت کیا ہے، جرم کی نوعیت کیا ہے. آیت نمبر 34، ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں ہم ان پہ قابو پالو. یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 35، مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کا قرب تلاش کرو. قرب یہ آمنو یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. وسیلے کے معنی ہے ایسی چیز کے ہیں جو کسی مقصد کے حصول کے لیے اس کے قرب کا ذریعہ ہو. تو اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو کا مطلب ہے کہ ایسے اعمال اختیار کرو جسے تمہیں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو جائے. امام شو کافی کہتے ہیں کہ وسیلہ جو قربت کے معنی میں ہے تقوی اور دیگر خصال خیر پہ صادق آتا ہے، جن کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے. اور اسی طرح اپنے آپ کو برائیوں سے، اپنے آپ کو دور کرنے سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. البتہ حدیث میں اس مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا جاتا ہے جو آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو اذان کے بعد میرے لیے دعا وسیلہ کرے گا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا. ہم پڑھتے نا اذان کے بعد اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقام محمودا الذی وعدتہ. اور یہ ہے کہ ہم اپنے بہت کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس اچھے کام کو بھی وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم اسی آیت کو وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں رحمت اور برکت ڈال دے. اللہ تعالیٰ بیماری کو، پریشانی کو، تکلیف کو اللہ تعالیٰ ہم سب سے دور کر دے. خاص طور پہ ہمارے والدین کو صحت تندرستیاں عطا فرما دے. ہمیں ہماری والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین. بیٹے ہیں یا بیٹیاں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک زوج اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آیت نمبر 36، یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے، بلکہ اس کے مثل اور بھی ہو، اور ان سب کو قیامت کے دن عذابوں کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے. ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہے. یہ چاہیں گے کہ دوزخ میں نکل جائیں لیکن یہ ہرگز اس سے نہ نکل سکیں گے. ان کے لیے تو دائمی عذاب ہیں. چوری کرنے والا مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا. عذاب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ قوت و حکمت والا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا تم نے اپنی آرام گاہ کیسے پائی. یہ مجھے لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے ہیں. تو وہ کہے گا بدترین آرام گاہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کیا تو زمین بھر سونا فدیہ دے کے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پسند کرے گا. وہ اس بات میں جواب دے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو دنیا میں اس سے بھی بہت کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا، تو نے وہاں اس کی پرواہ نہیں کی اور اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ آج اس دنیا میں ہمارے پاس وقت ہے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو سنوارنے کا. جب ریزلٹس ڈکلیئر ہو جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ جنتی اور جہنمی ڈکلیئر کر دیں گے، تب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جائے گی. آج مہلت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رضا کے کام، اللہ قرآن کا مطلوب اور باعمل انسان بنا دے. آیت نمبر 39، جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے
یقین اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ ایک بڑا ایک مشہور واقعہ ہے، بہت دفعہ آیا بھی ہے۔ بہرحال توبہ کی یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسے میں اکثر کہتی ہوں کہ ہر گناہ کے پیچھے اول تو کرے نا، اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ کے پیچھے توبہ کو لگا دیں، اور اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو شیطان میں شمار ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ ایک بڑا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے کوئی 99 قتل کیے، 99 قتل کر کے اس کے دل میں تھوڑا سا گلٹ فیلنگ ہوئی۔ اس نے کہا کہ جی میں اس نے کہا کہ میری بڑی گلٹ فیلنگ آ رہی ہے، تو میں کسی طرح میری توبہ ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ تو وہ ایک بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی کوئی بتائیں، کوئی حل بتائیں، میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ تو آگے سے بزرگ جو تھے انہوں نے بڑکو ہو لا حول ولا قوت، تم تو قاتل ہو، تمہارے کیسے ہو سکتا ہے 99 قتل تم نے کر چھوڑے۔ اس نے کچھ ایسی باتیں کی کہ اس نے غصے میں آ کے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل ہو گئے اس کے۔ لیکن پھر بڑی پریشانی، پھر بڑا گلٹ، پھر کسی نے اس کو کہا کہ فلانی فلانی ایک عالم ہے، ان کے پاس جاؤ، شاید وہ تمہیں کوئی حل بتا دیں یا کوئی چیز ایسی بتا دیں۔ تو وہ توبہ کی نیت سے وہ وہاں پہ گیا، اس سفر اس نے کیا کہ میں توبہ کی نیت سے۔ اس سفر کے دوران میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب ڈیتھ ہو گئی تو فرشتے جو تھے اس پہ جھگڑنے لگے کہ یہ اس کا مقام جہنم ہے یا جنت۔ تو اللہ کے حضور یہ معاملہ پیش کیا گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ زمین جتنا وہ چل کر آیا ہے وہ زمین ناپ لی جائے۔ اگر وہ زیادہ چلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ توبہ کے قریب تھا تو اس کی مغفرت کر دی جائے، اور اگر اس نے کم چلا ہے تو اس حساب سے۔ لیکن اللہ نے کیا کیا، اس کا ڈسٹنس زیادہ کر دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ کی نیت اور اخلاص پسند آیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ توبہ تو نصوح ہو، ایسی توبہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو، تو اس کے لیے 2-3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو دل میں واقعی گلٹ محسوس کریں، نادم ہو، شرمندہ ہو، روئیں، اور اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ میں دوبارہ I won't repeat it، میں یہ گناہ، یہ غلط کام میں نہیں کروں گی، اور میں اس پہ اصرار نہیں کروں گی۔ اور پھر اس کے بعد دل سے اللہ تعالیٰ اگر تو حقوق اللہ میں سے ہیں تو اللہ سے معافی، اور اگر حقوق العباد سے کوئی کمی کوتاہی آپ سے گناہ ہو چکا ہے تو ریلیٹڈ پرسن سے معافی مانگیں، اور پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت اگر آپ کی خالص ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ پڑیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل با ایمان نہیں، اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں۔ ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے، وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا۔ جس کا خراب ہونا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائے ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ یہ آیت نمبر 41 سے جو 44 ہے، اس کے شان نزول میں 2 واقعات پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ 2 شادی شدہ یہودی زانی مرد اور عورت کا تھا، انہوں نے اپنی کتاب تورات میں تو رد و بدل کر لیا تھا۔ تو یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے کچھ جو غلط کام کیا، اور یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے ایک سزا کے لیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں فیصلے کے لیے۔ تو انہوں نے اگر انہوں نے ہمارے ایجاد کردہ طریقے کے مطابق کوڑے مارنے اور منہ کالا کرنے کا سزا کا فیصلہ دیا تو ہم مان لیں گے، اور اگر رجم کا فیصلہ دیا تو ہم نہیں مانیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے پوچھا کہ تورات میں رجم کی بابت میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا تورات میں زنا کی سزا کوڑے مارنا اور رسوا کرنا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تورات میں تو رجم کا حکم موجود ہے، جو تورات لے آؤ۔ جب تورات لے کر آئے تو انہوں نے آیت رجم پہ اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی اگلی اور پچھلی آیات پڑھ دی۔ عبداللہ بن سلام نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھایا تو وہاں پہ آیت رجم موجود تھی۔ بالآخر انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تورات میں آیت رجم موجود ہے۔ چنانچہ دونوں زانیوں کو سنگسار کر دیا گیا، جسے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں جو بھی تھیں، اللہ تعالیٰ کے احکام اللہ کے ایک ہی تھے، حکمت والے تھے، لیکن بعد میں
جیسے تورات ہوگی یا یہ انجیل ہوگی، لوگوں نے ان میں چینجز اپنی وجہ سے کر دی، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ لیا ہے۔ آیت نمبر 42، یہ کان لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کے حرام کے کھانے والے، اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو خواہ ان کو ٹال دو، اگر تم ان سے منہ بھی پھیرو گے تو بھی تم کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے، اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات کے ہوتے ہوئے جن میں احکام الہی ہیں تم کو منصب بناتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر بھی پھر جاتے ہیں۔ دراصل یہ ایمان اور یقین والے ہی نہیں، ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلہ کرتے تھے، لیکن انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پہ اقراری گواہ تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو، میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں۔ ہم نے یہودیوں کے ذمے تو تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ اور آنکھ، ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم ہوئے کے مطابق حکم نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، اب دیکھیں جب بھی حضرت عیسیٰ کا نام آئے گا عیسیٰ بن مریم کے ساتھ آئے گا، کو بھیجا جو اپنے سے پہلی کی کتاب یعنی کہ تورات کی تصدیق کرنے والے تھے۔ ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور اپنے سے پہلی کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے۔ اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا اس کے مطابق حکم کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کریں وہ بدکار اور فاسق ہیں۔ یہاں پہ ان شارٹ اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآنوں کو انٹروڈکشن دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 صحیفے اتارے، ایک زبور تھی حضرت داؤد علیہ السلام پہ، ایک تورات تھی، دوسری تورات تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، تیسری انجیل تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور چوتھی قرآن مجید تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری تھی اور اتاری ہے۔ اور یہ ایک زندہ معجزہ ہے قرآن کا کہ آپ دیکھیں کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی یہ قرآن مجید کا اس کی جو ورڈنگز ہیں یہ حفاظت جو ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے لی اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا۔ باقی کتابیں بھی اللہ کی تھیں لیکن ان کے اندر ایڈیشنز اور سبٹریکشنز ہو گئے، مرضی کے لوگوں نے فتوے ایڈ کر دیے، مرضی کی جو کچھ اور باتیں تھی ان کو نکال دیے، تو اس لیے ان کی اوتھینٹسٹی کی کمی کی وجہ سے ہم ان پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہمارے کس چیز پہ ہم بلیو کرتے ہیں؟ قرآن مجید پہ بلیو کرتے ہیں۔ اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا اسی کے مطابق حکم کریں، جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کریں وہ بدکار اور فاسق ہیں۔ آیت نمبر 48، ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی اور اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی یعنی کہ قرآن مجید اور ان کی محافظ ہے یعنی کہ قرآن مجید پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور قرآن کا فیصلہ حق ہے، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم کیجیے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے، اگر منظور مولا ہوتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہتا ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب بھی کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہوگا، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ آیت نمبر 49، آپ ان کے معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجیے، ان کی خواہشوں کی تابع داری نہ کیجیے اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں۔ اگر یہ لوگ منہ پھیلیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعد گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے، اور اکثر لوگ بے حکم ہی ہوا کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھیے رکھنے والوں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم والا کون ہو سکتا ہے۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان سے کسی سے دوستی کرے گا بے شک انہی میں سے ہے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ ایکچولی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی ہو اور ناحق کسی کا خون بہانے کا طالب ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو حقوق العباد اتنے زیادہ عزیز ہیں۔ اور
ظالموں کو جو راہ نہیں دکھاتا، آیت نمبر 51 ہے۔ ان آیات کی شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبادہ بن سامت انصاری اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی دونوں ہی عہد جاہلیت میں یہود کے حلیف رہے ہوئے ہیں۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبداللہ بن نبی نے بھی اسلام کا اظہار کیا۔ ادھر بنو قینقاع کے یہودیوں میں تھوڑی سی دنوں بعد فتنہ برپا ہو گیا، اور جس پر حضرت عبادہ نے اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان برات کر دیا، لیکن عبداللہ بن ابی نے اس کے برعکس یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، جن پر یہ آیات نازل ہوئی۔ آیت نمبر 52 آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پہ پڑ جائے۔ بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پہ بے طرح نادم ہونے لگے۔ اور ایماندار کہیں گے یہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہو گئے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی۔ وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پہ۔ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والوں کو ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، جسے چاہے اللہ تعالیٰ دے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ اب یہاں پہ مرتد کے مقابلے میں جس قوم کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جیسے ابھی پیچھے اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا کہ اگر ساری جن اور انس مسلمان بھی ہو جائیں اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا سارے نافرمان بھی ہو جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ یہ فرق انسانوں کو ان کے اپنے ذات، ان کے اپنے اعمال ان پہ پڑے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ مرتد کے مقابلے میں جس قوم کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی 4 یہاں پہ کریکٹرسٹکس بیان کی گئی ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں تو چاروں خصوصیت ہمارے اندر ہو۔ نمبر 1 اللہ سے محبت کرنا اور اس کا محبوب ہونا۔ نمبر 2 اہل ایمان کے لیے نرم اور کفار پہ سخت ہونا۔ تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور چوتھا اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ اور آپ دیکھیں کہ صحابہ یہی کرتے تھے جس لیے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل مل گیا۔ آیت نمبر 55 مسلمانوں تمہارا دوست خود اللہ ہے، اللہ ہمارے دوست بن جائیے، اور اس کا رسول ہے، اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب یہ پھر کریکٹرسٹکس آ رہی مومنین کی، وہ رکوع خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ اور پس جو شخص اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے وہ یقین مان لے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 57 مسلمانوں ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کفار ہوں۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ حزب اللہ، اللہ کی جماعت اور اس کے غلبے کی نوید سنائی جا رہی ہے۔ سورہ مجادلہ میں آتا ہے کہ تم اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھنے والوں کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، یا ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہوں۔ پھر خوشخبری دی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے، جنہیں اللہ کی مدد حاصل ہے، اور انہی سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور یہی حسب اللہ ہے اور کامیابی جس کا مقدر ہے۔ کہ سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حزب اللہ میں شامل فرما دے، آمین ثم آمین۔ اب یہاں پہ جو دین کو انہوں نے کھیل تماشا جیسے یہ انہوں نے بنا لیا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو کیا پرابلمز ہیں، آپ کو میں ٹارگٹ دیتی ہوں، کاپی پینسل لیں اور اس میں لکھنا شروع کریں مجھے کیا کیا مشکلات ہیں، میں کن کن لوگوں کو ناپسند کرتی ہوں۔ آپ کاپی پینسل لیں اور آپ لکھیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ جو بھی ہوں گے وہ کاؤنٹیبل ہوں گی۔ آپ کی مشکلات بھی کاؤنٹیبل ہیں، آپ جن لوگوں سے ناپسند کرتے ہیں وہ بھی کاؤنٹیبل ہیں۔ انکاؤنٹیبل کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نوازشیں، وہ انکاؤنٹیبل ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم کاؤنٹیبل چیزوں پہ انکاؤنٹیبلوں کی ناشکر گزاری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائشیں دی ہیں وہ صرف ایک ہمارے پیپرز ہیں جن کو ہم نے، یہ ہمارے ٹیسٹ ہیں جن کو ہم نے کوالیفائی کرنا ہے اگر ہم جنت کا ٹائٹل لینا چاہتے ہیں۔ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگ مذاق اڑائیں گے۔ اپنے اندر ایسی کوالٹیز پیدا کریں کہ ہم نے اللہ کے آگے ہم نے عزت والا بننا ہے، ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے لوگوں کے بجائے۔ اس کی تھوڑی سی ایک مثال بتاؤں کہ ایک عیسائی تھا جو اذان کے وقت مذاق اڑاتا تھا،
ایک دفعہ اس کا گھر جو تھا اس کے جو کوئلوں سے جل اٹھا اور پورا گھر جو تھا وہ جل گیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں سزا دے دیتے ہیں. تو وہ اذان کا مذاق اڑایا کرتا تھا. ایک یہ ہے نیگیٹو مثال. پازیٹو مثال یہ کہ ابو محذر بھی مذاق اڑاتے تھے. حضرت بلال کی اذان کی نقل اتارا کرتے تھے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی وہ انتہائی خوش الحان تھے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مؤذن بن گئے. ٹھیک ہے جی. تو پہلے دیکھنا چاہیے کہ مذاق ہم اڑاتے کیوں ہیں. دو پوائنٹس ہوتے ہیں. ایک تو آپ کو جیلسی ہوتی ہے, دوسری جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم مذاق کیوں اڑائیں. تو یہ دو چیزیں ہمارے اندر ہیں, جہالت بھی ہے اور جیلسی بھی ہے ہمارے اندر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں, اور اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. تو اللہ تعالیٰ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اللہ آپ کا ڈر ڈال دے ہمارے دلوں میں, خشیت اللہ. اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں. یہ جو نماز کے لیے پکارتے ہو, تو یہ میں نے دو آپ کو اگزامپلس نماز ہی کی بتائیں کہ ایک نماز کی مذاق اڑاتا تھا, اللہ تعالیٰ نے کیا اس کا انجام کیا, اور ایک دوسرا بھی نماز اذان کا مذاق اڑاتا تھا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان کر کے اسے مؤذن ہی بنا ڈالا. یہ اس واسطے کہ یہ بے عقل ہیں. حدیث میں آتا ہے جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو کوس مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے, اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے, اور تکبیر کے وقت پیٹھ پھیر کر چل جاتا ہے, اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے. شیطان کی طرح شیطان کے پیروکاروں کو بھی اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی, اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ حدیث رسول بھی قرآن کی طرح دین کا مؤخذ ہے اور اسی طرح حجت ہے. یعنی کہ یہ بھی ہمیں ادب کے ساتھ سننی چاہیے. آیت نمبر 59, آپ کہہ دیجئے اے یہودیوں اور نصرانیوں, تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان لائے ہیں, اس لیے بھی کہ تم میں اکثر فاسق ہیں. کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والے اللہ کے نزدیک کون ہیں, جس پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس پر غصہ ہوا. ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دیے گئے جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی. یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں, یہی رائے راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں. اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, حالانکہ وہ کفر والے ہی ہوتے ہیں, کفر لیے ہی ہوئے آئے تھے, اسی کفر کے ساتھ ہی گئے, اور جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں. جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں. انہیں ان کے عابد اور عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے, بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. اور یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اور انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ان کے اس قول کی وجہ سے ان پہ لعنت کی گئی, بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے, جو کچھ تیری طرف سے تیرے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے. ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے. ہم نے ان میں سے آپس ہی میں قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا, اور جب کہ لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے. یہ ملک بھر میں شر و فساد مچاتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا. اور یہاں پہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 میں بھی کہا آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور کہا یہ قرض حسنہ ہے, تو یہودیوں نے مذاق اڑایا کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے, یہ لوگوں سے مانگ رہا ہے. اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے لوگوں پہ خرچ کرنا ہم تو مجاز ہی نہیں ہے, مطلب میری آپ کی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اس مال کا ہم سوچ سکیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جتنا کرو گے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں پتہ نہیں کتنے گنا بڑھا کے تمہیں میں نوازوں گا. اور جیسے کہتے ہیں نا کہ سورہ ابراہیم میں کہ تم نے جو کچھ اس سے مانگا وہ اس نے تمہیں دیا. اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے. انسان نادان اور نہایت ناشکرا ہے. حدیث میں بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے, رات دن خرچ کرتا ہے لیکن کوئی کمی نہیں آتی. ذرا دیکھو تو جب سے آسمان اور زمین اس نے پیدا کیے وہ خرچ کر رہا ہے, لیکن اس کے ہاتھ کے خزانے میں کمی نہیں آئی. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک ہی فصل ہوتی ہے, اسی ایک فصل سے کتنی دفعہ زمین ہوتی ہے, اس میں سے کتنی دفعہ اس میں سے فصلیں نکلتی ہیں. ایک ہی آپ کی باہر زمین کی کیاری, اپنے چلے زیادہ دور نہیں, اپنی گھر کی کیاری کوئی دیکھ لیں, ایک ہی وہ سالٹش سا یہ کیا مٹی ہے, اور اس مٹی سے اللہ تعالیٰ کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں, یہ تو ہم گن ہی نہیں سکتے.
آیت نمبر 65 اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائی معاف کر فرما دیتے، انہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے جاتے، اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف نازل فرمایا گیا اس کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے۔ ہر بندے کو رزق کی پرابلم ہوتی ہے، یہ رزق کہاں سے آئے؟ رزق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، ایک رزق اور اس کی موت۔ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا اس کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے۔ ایک جماعت تو ان میں سے درمیانے روش کی ہے، باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں۔ اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف سے آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کی راہبری نہیں کرتا۔ رسالت آپ کو لفظ سمجھتے ہیں، ارسال سے ہے، رسالہ بھی یہیں سے نکلا ہے، ارسال بھیجنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نبی اور 1,00,000 کم و بیش 24,000 جو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے یہ اللہ کے پوسٹ مین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے جو احکام تھے حضرت جبرائیل کے تھرو ان کو میسیجز دیے جاتے تھے اور وہ اللہ کے لوگوں تک پہنچا دیتے تھے۔ اور یہاں پہ ان کو حکم دیا گیا خصوصی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے بلو خوف و خطر ایگزیکٹلی جو اللہ تعالیٰ کے ورڈنگز ہیں وہ آپ ان لوگوں اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لیا تو اس نے یقیناً جھوٹ کہا۔ کہتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے صحابہ کے 1,00,000 یا 1,40,000 کے جمع غمخیر سے فرمایا کہ تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم گواہی دیں گے، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور ادا کر دیا اور خیر خواہی فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہم حل بلغت، 3 مرتبہ کا یا اللہم اشہد، یعنی کہ اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، تو گواہ ہے، تو گواہ ہے اور تو گواہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کی راہبری نہیں کرتا۔ آپ کہہ دیجئے اہل کتاب تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل کو جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا قائم نہ کرو۔ جو کچھ آپ کی جانب سے آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ ان میں سے بہتوں کی شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا، تو آپ ان کافروں پہ غمگین نہ ہو۔ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست، نصرانی کوئی ہو جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔ ہم نے بالیقین بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کر دیا، اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، پس اندھے بہرے بن بیٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پہ متوجہ ہوا، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، یعنی کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ اگر آپ لوگوں نے پیچھے پڑھا ہو کہ جب آپ پیدا بھی ہوئے تھے اور جب آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جب انہوں نے اپنے بچپن میں اپنی ماں کی پاک بازی کی گواہی دی تھی تب بھی یہی کہا تھا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، یقین مانو جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور گناہوں گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خوارگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب بچے تھے، جب ان کے اندر قوت گویائی نہیں تھی تب بھی اللہ سے اپنی عبودیت کا اظہار کیا تھا، انی عبد اللہ، یعنی کہ انہوں نے کیا کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، مجھے اس نے کتاب بھی عطا کی تھی۔ اور پھر مزید یہ سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ اور مریم ان دونوں کو عیسائیوں نے الہ بنا دیا، یعنی کہ انہوں نے خود ایک تین کا عقیدہ جو تھا وہ ثالث ثلاثہ کا جو عقیدہ تھا وہ انہوں نے خود بنا دیا۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کرسچینٹی تو خود ان کے اپنے آگے سے کتنے فرقے ہیں کہ وہ ان کو خود نہیں سمجھ آتی کہ وہ کس کی بات سنے اور کس کی بات نہ سنے۔ آیت نمبر 73 وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ 3 میں
کا تیسرا ہے ناؤز باللہ، یعنی کہ انہوں نے حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ٹرائنگل بنا لی تھی۔ دراصل سوا اللہ تعالیٰ کی کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس کال سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پہ رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچیں گے۔ یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ 3 دفعہ استغفار کر لیں، استغفار استغفار استغفار۔ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم سوا پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی، دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے؟ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو ہم نے اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن آیت الکرسی میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ حی ہے یا حیو یا قیوم ہے، وہ نہ صرف اس نے ہمیں زندگی دی بلکہ ہمیں زندگی رہنے کے ہمیں جو چیزیں سہولتیں چاہیے تھی ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا، ہمارا سروائیول ہمارے لیے بنایا۔ اور ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تو اسی طرح ہم انسانوں کو، ہمیں اونگ بھی آتی ہے، نیند بھی ہوتی ہے۔ ہم اگر تھوڑی دیر تک کچھ کھائیں نہ پیئیں نہ تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے تو ابھی دیکھیے گا، تو اللہ یہ ایک انسان ہے، یہ ایک بشری تقاضا ہے کہ اس کو کھانا بھی چاہیے، اس کو پینا بھی چاہیے، اس نے واش روم بھی جانا ہے، اس نے بازار میں بھی جانا ہے کچھ چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ دلیل سے بتا رہے ہیں کہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہے نہ کسی نفع کے، اللہ ہی خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو، ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے کافروں پہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنت کی گئی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے، حد سے آگے بڑھ جاتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے برے کاموں میں جو وہ کرتے تھے وہ روکتے نہ تھے۔ اب یہ بڑی ایک ایسی بات ہے کہ یہ انسان مسلمان، میں نے جیسے کہا کہ مسلمان کیا ہے، وہ ویل وشر ہے، وہ کسی کو برائی کرتے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اور لعنت کا یہاں پہ ایک مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت اور خیر سے دوری بھی ہے۔ تو یہاں پہ ہے کہ تم میں سے جو شخص کسی منکر برائی کو دیکھے اور اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روک لے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روک لے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اسے دل میں ہی سے برا سمجھے، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے عمل گناہوں کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا، یہاں تک کہ جب عام لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ برائی اپنے درمیان میں ہوتے دیکھیں اور اس پہ نقیر کرنے پہ قادر بھی ہوں لیکن اسے نشانہ تنقید نہ بنائے، اور جب ایسا ہونے لگے تو اللہ کا عذاب عام اور خاص سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ کہتے ہیں یوشع بن نون جو تھے، بہرحال کہتے ہیں کہ ایک پیغمبر تھے، ان پر ایک دفعہ وحی آئی کہ 1,00,000 آدمی جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے، جس میں 40,000 نیک تھے اور 60,000 جو تھے وہ برے لوگ تھے، اور 60,000 برے لوگ تھے جو کفار سے دوستی رکھتے تھے۔ تو یہاں پہ جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جیسے کل زلزلہ بھی آیا تو یہاں پہ نیک لوگ تھے، لیکن نیک لوگ جو تھے وہ نیکی اپنے تک محدود رکھتے تھے، اور جو برے بھی لوگ تھے وہ جو اور نیک لوگ تھے وہ برے لوگوں سے بھی دوستیاں رکھتے تھے، اس کی وجہ سے ساروں پہ نزلہ گرا۔ دوسری بات یہ کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بستی میں عذاب آئے گا، تو وہاں پہ انہوں نے کسی ان کو بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، تو کسی نے ویسی ان کو جسٹیفائی کرنے کا وہاں پہ تو ایک بڑا نیک شخص موجود ہے، اس بستی میں کیسے عذاب آ سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نیک شخص سے عذاب کا ابتدا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی نیکی اپنے تک محدود رکھی، جسے دوسروں تک نہیں بتایا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ ہم مسلمانوں کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہم نے نیکی کو پھیلانا ہے، اگر ہم اس کو اپنے تک ہی محدود کریں گے تو یقین جانیں ولا عالم، میں نہیں کہہ سکتی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب یا کس طرح کا ہمارے اوپر سزا کچھ نہ کچھ ہمیں مل سکتی ہے، کہ ہم نے اپنے تک ہی رکھا، ہم نے دوسروں تک بات اللہ کی پیغام پہنچایا ہی نہیں، ہم نے نیکی کو عام کیا ہی نہیں۔ ایک اور مثال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو واضح کیا کہ اللہ کی حدوں میں نرمی اور درگزر کرنے والے اور اللہ کی حدوں کو توڑنے کی مثال اس قوم کی جیسی ہے جنہوں نے ایک 2 منزلہ، غور سے سنیے گا مثال، کہ 2 منزلہ کشتی میں سفر کرنے کے لیے قرآن اندازی ڈالی، بعد کے حصے میں بلائی حصہ آیا اور بعد کے حصے میں نچلی منزل آئی،
نچلی منزل والے پانی لینے کے لیے بلائی حصے میں آتے تھے اور بالا نشینوں کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں تکلیف محسوس ہوتی تھی. چنانچہ نچلی منزل والوں نے کلہاڑا مار کے کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا تاکہ نیچے سے ہی پانی لے لیں اور اوپر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. سوراخ کرنے کی آواز سن کے اوپر والے آئے اور پوچھے تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم پانی لینے اوپر آتے تھے تو تم ناگواری محسوس کرتے تھے، چنانچہ ہم نے نیچے ہی سوراخ کر کے پانی لے لیا کیونکہ پانی کے بغیر تو کچھ آ رہا نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس وقت ان کا ہاتھ پکڑ لیں اور سوراخ سے روک دیں تو وہ سوراخ کرنے والوں کو بھی بچا لیں گے اور اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے. اگر وہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو بھی ہلاک کریں گے اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کر لیں گے. یعنی کہ اس کشتی میں نہ صرف نیچے والے ہلاک ہوں گے، جب کشتی کے اندر پانی آ جائے گا تو اوپر والے بھی ہلاک ہو جائیں گے. کتنی خوبصورت مثال سے اللہ کے رسول نے یہ بات سمجھائی کہ ہم نے جب کوئی گناہ یا غلط کام کرتے ہوئے دیکھنا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑنا ہے، اس کو روکنا ہے. آیت نمبر 80. ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے. بہت برا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیا اس پہ ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے. لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. یقیناً آپ ایمان والوں کو سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے. ایمان والوں میں سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. یہ اس لیے کہ ان میں دانش مند، یہ لفظ آ رہا ہے، قسیسین و رہبانہ، دانش مند اور گوشہ نشین ہے، اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام میں جو سب سے قریب جس کو آپ کہتے ہیں نا وہ قربت میں یہ نصارہ ہی کو کہا جاتا ہے. اور ان میں دو چیزیں آتی ہیں، راہب اور جیسے مشنری یہاں پہ جو لفظ آیا ہے، جو ہے نا قسیس یہاں پہ جو لفظ ہے یہ عیسائی عالم کو کہتے ہیں، درویش کو کہتے ہیں یا پادری کو کہتے ہیں. اور جو راہب ہے اس سے مراد نیک عبادت گزار اور گوشہ نشین لوگ ہیں، اور جو قسیسین سے مراد علماء اور خطبہ ہیں. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان نرمی اور عفو درگزر سے تعلیم دی جائے. تو ایسا رہنما جو راہب ہو، جو گوشہ نشینی اختیار کرے، عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو، تو یہاں پہ یہ کہ اپنی عبادت اپنے تک ہی رکھی جائے، اس کو دوسروں تک نہ دیا جائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے تکبر سے بھی بچائے. اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو حقیر جاننا. تو یہ آج ہمارا 6واں سپارہ ختم ہوا ہے. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.